My first explanation is under the topic of comprehensiveness of Islam. देखिए, जब हम ये कहते हैं कि इस्लाम इज नॉट जस्ट अ मजहब, इट्स अ दीन, तो इसका मतलब होता है कि आप ये कहती हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल आपको जिंदगी गुजारने का तरीका देता है, एक कोड ऑफ लाइफ ऑफर करता है. जब आप किसी भी चीज को कोड ऑफ लाइफ की जगह पर लाते हैं, इसका मतलब होता है कि अब इस्लाम आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां एंटर नहीं होता, जहां उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं आ सकती, जहां वो उस जगह को टैप नहीं करता. यानी कोई एरिया मेरी जिंदगी का ऐसा नहीं है जिसको इस्लाम ने अनटैप्ड छोड़ दिया हो, जिसके लिए मुझे हुक्म, गाइडेंस, कोई ना कोई नसीहत ना की हो. ये इस्लाम का मिजाज है ताकि कोई भी इसका फॉलोअर जिंदगी में किसी भी एस्पेक्ट में गलती ना करे. इतना क्लोजली इस्लाम हमारे लिए एक मॉडल ऑफर करता है कि हम कहीं जिंदगी के किसी पहलू में गलती नहीं कर सकते. अब अगर जिंदगी के पहलुओं में से एक पहलू हम सामने रखें तो वो इंसान की एग्जिस्टेंस है, जिसमें इस दुनिया की जिंदगी में हमारी एग्जिस्टेंस खत्म होती है मौत के दरवाजे पर आके. अब इस्लाम कैसे छोड़ सकता था कि मौत के बाद क्या होता है, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा पहलू था ह्यूमन लाइफ एग्जिस्टेंस का. तो मौत के बाद क्या मामला होता है, इसकी क्लैरिटी वाज़े तौर पर इस्लाम देता है, कुरान देता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देते हैं. ये इसलिए जरूरी है आफ्टर लाइफ कॉन्सेप्ट इस्लाम के थ्रू आना, बिकॉज फिर इस कॉन्सेप्ट का हमारा लाइफस्टाइल चॉइसेस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता है. अगर आप हिस्ट्री स्टडी करें तो जब से इंसानियत आई है, जाहिर पहले इंसान क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम थे और उनको शरीयत के साथ ही जमीन पर भेजा गया था, तो आपको आफ्टर लाइफ कॉन्सेप्ट इंसानियत में हमेशा से किसी ना किसी फॉर्म में मिलता जरूर है. इन मेजॉरिटी ऑफ द कल्चर, अगर आप प्री इस्लामिक कल्चर भी देख लें तो मेजॉरिटी कल्चर्स में आपको आफ्टर लाइफ कॉन्सेप्ट, मौत के बाद की जिंदगी का कॉन्सेप्ट मिलता है. वो कभी डिस्टॉर्टेड थे, वो कहीं ठीक थे, वो कहीं बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक थे, लेकिन कुछ ना कुछ आफ्टर लाइफ कॉन्सेप्ट रहे. इंटरेस्टिंगली, जिस कौम को अल्लाह ताला ने सेलेक्ट किया अपना आखिरी कलाम नाजिल करने के लिए, जिस कौम को अल्लाह ताला ने सेलेक्ट किया जहां अपने हबीब को अल्लाह ने भेजना था, वो कौम ऐसी कौम थी अरब्स की जहां पर मरने के बाद जिंदगी का कॉन्सेप्ट नहीं था. उनकी बात को कुरान मेंशन करता है सूरत मोमिन की आयत नंबर 37 में. वो कहा करते थे, इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसिन. वो कहते थे कि बस ये दुनिया की जिंदगी जो है ना, बस यहीं तक है, हम यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, मर के खाक हो जाएंगे, डिकम्पोज होकर खत्म हो जाएंगे, वमा नहनु बिमबऊसिन, और लाइफ आफ्टर डेथ कोई नहीं है. ये वो अरब्स थे जिनके दरमियान में अल्लाह के रसूल आए हैं, जिनमें कुरान नाजिल किया गया है, और उस कुरान ने एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट आखिरत का दे दिया. जबकि वो कहा करते थे, नथिंग किल्स अस बट टाइम. बस एक वक्त होता है, नेचुरल वे में हमारा जिंदगी शुरू होती है, एक वो जिसको आप हैप्पी इंसिडेंट कहते हैं कि हम दुनिया में पैदा हो जाते हैं और उसके बाद मौत आ जाती है और हम खत्म हो जाते हैं, और डिकम्पोज होकर भला हमें दोबारा जिंदगी कैसे दी जा सकती है. कुरान ने उनके ये जुमले मुख्तलिफ मुकामात पर मेंशन किए हैं, और कुरान ने उसका जवाब भी दिया है कि जिस अल्लाह ने पहली मरतबा तख्लीक किया वो दूसरी मरतबा भी तख्लीक कर सकता है. हाँ, कुरान वाज़े कॉन्सेप्ट्स देता है. फिजिकल बॉडी इस मौत के बाद इंसान को जो दी जाएगी वो ब्रांड न्यू फिजिकल बॉडी होगी. रूह वही होगी मेरी जो इस दुनिया में मेरे साथ, मेरी फिजिकल एंटिटी के साथ अटैच की गई है. तो ये वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आप, अगर आप आज की क्लास को गौर से सुनेंगी तो आपको बहुत से मौत से रिलेटेड, आपके स्पिरिचुअल रियल्म से रिलेटेड, आपके आखिरत से रिलेटेड बहुत से सवालों के जवाब इंशाल्लाह मिल जाएंगे. हमारी रूह डे वन से वही रहती है जो कि अल्लाह ने तख्लीक कर दी. वो जो पहली मर्तबा हमें आलम में अरवाह में तख्लीक किया गया था, जब आदम अलैहिस्सलाम को पहले इंसान के तौर पर फिजिकली तख्लीक किया गया, और उनकी सारी औलाद को, जितनी भी औलाद उनकी दुनिया में आनी थी, टिल द लास्ट ह्यूमन बीइंग ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ हु विल कम बिफोर डे ऑफ जजमेंट, सबके सबको आदम अलैहिस्सलाम के सामने इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था.
وہ ہمارا ارواح کا ایگزسٹنس تھا اور آدم علیہ السلام کا روح پلس فزیکل ایگزسٹنس تھا. ہم جب سے پیدا ہوئے وہ ہمارا عالم ارواح کا وجود تھا, روح وہی تھی. اسی روح کو میری ماں کے ووم میں ڈال دیا گیا جب مجھے فزیکل باڈی دی جا رہی تھی, وہی روح تھی, مجھے ایک جسم ایک ویسل مل گیا. میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی, میرا یہ فزیکل ویسل ختم ہو جائے گا, بٹ یہی روح اگلے ایک عالم میں ٹریول کر جائے گی جس کو ہم عالم امر کہتے ہیں. یہ جو ہمارا روح بننے کا پہلا سٹیپ تھا جہاں عالم ارواح میں ہم سب ایک ساتھ موجود تھے. آپ احادیث پڑھتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے ذرات کی شکل میں ارواح کو کھڑا کر دیا گیا اور آپ کی پوری اولاد آپ کے سامنے تھی. ظاہر ہے جب آپ اتنی گرینڈ گیدرنگ میں ہوتے ہیں, کسی ایک بہت بڑے مجمع میں ہوتے ہیں, تو آپ بہت کلوز کانٹیکٹ میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ روحیں کیسی تھیں, وہ کتنے کلوز کانٹیکٹ میں تھیں, وہ کیسے آپس میں انٹرمنگل کر رہی تھیں, یہ ہمیں نہیں بتایا گیا, بٹ ہم اپنی امیجنیشن کی بیسس پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک بہت گرینڈ گیدرنگ ہو. امیجن دا عرفہ کا میدان, اور جب وہ آپ ایک ساتھ اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ موو کر رہے ہوتے ہیں, یا حرم کے اندر جب آپ طواف زیارت کر رہے ہوتے ہیں حاجی, تو ایک وہ جو موومنٹ ہوتی ہے جس میں ریسٹرکٹڈ موومنٹ ہوتی ہے اور آپ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے جو ہیں طواف کر رہے ہوتے ہیں, اتنی روحیں تھیں جو ایک ساتھ ساتھ تھیں. انہی روحوں کی اس جگہ پر ظاہر اتنی کلوز ایفینٹی میں تھی تو ان کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی. That's why رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق you always have certain type of natural affinity with few of the arwah. کسی نہ کسی روح کے ساتھ یا کچھ روحوں کے ساتھ آپ کا ایک نیچرل اٹریکشن سسٹم وہاں سے ہی اس دنیا میں بھی آ جاتا ہے. جب بھی کچھ لوگ آپ کو اس دنیا میں ملتے ہیں جن کو پہلی ملاقات میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو کلک کر گئے, یہ وہ تعلق ہوتا ہے جو آسمانوں پر اس وقت ہمارا بنا تھا جب ہم آدم علیہ السلام کے سامنے پریزنٹ کیے گئے تھے. صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, souls are like regimented ranks, الارواح جنود مجندۃ. یہ جو روحیں ہیں یہ ایک رینکس کی طرح, ٹروپس کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں. فما تعارف منها التلف. تو وہ جس کے ساتھ آپ کو ایک زیادہ ٹائم گزارنے کا آسمانوں پر موقع ملا ہوتا ہے, اس دنیا میں آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایفینٹی, ایک کنیکشن, ایک کیمسٹری محسوس کرتے ہیں. تو احادیث کو جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری روح کی ایگزسٹنس ڈفرینٹ لیولز ایکسپیرینس کرتی ہے. آسمانوں پر کیا, پھر دنیا میں آئی, پھر عالم برزخ میں ہوگی, پھر عالم برزخ سے پھر وہ عالم حشر میں چلی جائے گی. سو ایک کانسٹنٹ ٹریولنگ ہے ہماری روح کی. بٹ مائی روح از سیم, چاہے وہ عالم ارواح میں جب پیدا کی گئی اور عالم دنیا میں آئی, عالم دنیا سے موت کے بعد عالم امر میں چلی گئی, ایک ہی روح ہے جو ٹریول کر رہی ہے. جب انسان کی موت ہوتی ہے, اکارڈنگ ٹو احادیث میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, تو انسان کی روح جیسے ہی جسم سے باہر نکلتی ہے, اس کے منہ اور ناک سے باہر نکالی جاتی ہے, اس کے جسم کے اوپر ہوور کرتی ہے, اسے جسم کے اوپر جو ہے وہ معلق رہتی ہے. اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا ٹو سرٹن ایکسٹینٹ یہ بڑا ایک ڈسکمفرٹنگ سا ایکسپیرینس ہوتا ہے. یہ تو جب کریں گے تب پتہ چلے گا, اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں موت دے. لیکن یہی کیفیت ہے جب انسان کی موت کے بعد چند لمحوں کے لیے روح اس کے جسم کے اوپر ہوور کرتی ہے, ایک طرح سے فلوٹ کر رہی ہوتی ہے. یہی کیفیت ہوتی ہے جب ہم سوتے ہیں, روح ہمارے منہ سے باہر آ جاتی ہے, ایک تھریڈ سے کنیکٹڈ رہتی ہے اور ہمارے جسم کے اوپر ہی فلوٹ کرتی رہتی ہے. اب یہ ایک دس از اے کمپلیٹ سائنس. آئی ایم ناٹ گوئنگ ان ٹو مچ فلاسفی, بٹ دس از اے سوفسٹیکیٹڈ سائنس آف اسلام, کہ جب روح ہمارے جسم سے باہر آتی ہے, جب ہم نیند میں ہوتے ہیں, تو یہ ایک دوسرے عالم سے کنیکشن بنا لیتی ہے. وہ دوسرے عالم سے جو ہمارا کنیکشن بنتا ہے, دیٹس وائی وی سی ڈریمز. جب بھی ہمیں خواب نظر آتے ہیں, پلیز آپ میں سے کوئی یہاں پہ خوابوں کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرے گا. جتنا میں بتا دوں گی اتنا آپ سن لیں گی, اور اس سے زیادہ آپ پریشان نہیں ہوں گی. صحیح ہے. کوئی بھی علم, کوئی بھی کانسیپٹ میں کبھی بھی آپ کے سامنے اس لیے نہیں رکھتی ہوں کہ آپ وہ سن کر کنفیوز ہو جائیں.
اس لیے میں شروع میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، یہاں آپ کے سامنے بیٹھنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اگر میں کوئی بھی علم آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اتنا واضح بیان دے دیں کہ میرے سننے والے کنفیوز نہ ہو، بلکہ ان کو سکون اور کلیرٹی آ جائے، اس دین پر مزید اعتماد آ جائے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک بہت بڑا سا کانسیپٹ بالکل آسان سے الفاظ میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ جب آپ سوتی ہیں، موت کو نیند کو موت کی چھوٹی بہن حدیث میں کہا گیا ہے۔ جب آپ سوتی ہیں تو آپ کے جسم سے روح آپ کے جسم سے باہر آ جاتی ہے۔ یہ باہر آنا، اس کا کنیکشن بنتا ہے ایک دوسرے عالم سے، ایک دوسرے ریالم سے، جب بھی ہم خواب دیکھتے ہیں۔ اور خواب ہمارے جو ہیں وہ مختلف ڈائمینشن میں جانے کی وجہ سے ہم ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے بھی مختلف خوابوں کو ڈفرینشیٹ کیا ہے۔ خوابوں کی بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں، خواب مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ خوابوں کو عالم الخیال، امیجنل ورلڈ کا حصہ کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ مختلف تصویریں، مختلف سینز، مختلف ایونٹس ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی بڑے اسکیٹرڈ خواب آپ کو آ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی انسان کو سچے خواب آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم وہ خواب دیکھتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا چلتا ہے کہ کون سا سچا ہے until unless کہ وہ زندگی میں ایونٹ ہو جاتا ہے، and then we are able enough to relate کہ اوکے، وہ جو مجھے خواب آیا تھا it had that sign کہ اس کے اندر یہ تھا جو اس ایونٹ سے ریلیٹڈ تھا۔ تو خواب اسکیٹرڈ بھی ہوتے ہیں، خواب کبھی شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، خواب کبھی ہمارے سب کانشیس کا حصہ ہوتے ہیں، خواب کبھی اللہ کی طرف سے سچے خواب ہو کر ایک انٹیوشن بھی ہوتے ہیں۔ صحیح؟ یہ کون پہچان سکتا ہے کہ کس خواب کی کیا انٹرپریٹیشن ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آن اے ویری اسٹرانگ اسپرچل لیول۔ یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، اسٹرانگ اسپرچولیٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ جب آپ کے دل اور دماغ سے اور آپ کی زندگی سے دنیا کی محبت، مٹیریلزم کی محبت اسکریچ ہو کر نکال دی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے، تب بعض لوگوں کو اللہ یہ تحفہ دیتے ہیں کہ وہ خوابوں کو انٹرپریٹیشن کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ بڑی ہائی اسپرچولیٹی کے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ ڈریم ورلڈ جو ہمارا ہے، خوابوں کی دنیا، عالم الخیال، یہ لٹرلی انکریڈیبل ایک ڈائمینشن ہے جو ہیومن لائف ایکسپیرینس کرتی ہے۔ اس لیے کہ بعض اسکالرس کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی خوابوں کے تھرو ہمیں انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے۔ زیادہ تر خواب اکارڈنگ ٹو سرٹن اسکالرس سمبولک ہوتے ہیں۔ دیر از ایکسٹینسو سائنس جس کی انٹرپریٹیشن ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے ہر ایک کو اپنا خواب مت سنایا کریں، اس لیے ہر ایک سے اپنے خواب کی تعبیر نہیں پوچھا کریں جب تک کہ کوئی انسان کوالیفائڈ نہ ہو اور اس کی عام زندگی میں اسپرچولیٹی کا لیول بہت ہائی نہ ہو۔ جب تک اپنا خواب کسی کو نہ سنائیں۔ برا ہے تو صدقہ دے دیجئے اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس کی تعبیر بہترین کرنا، شر سے بچانا۔ اچھا ہے تو شکر ادا کیجئے اور اپنے رب سے دعا مانگیے کہ اللہ اس کی بہترین تعبیر میرے سامنے لے کر آئیے۔ یا بہت کوئی کسی پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، دیٹ پرسن ول بی ہیپی آلسو، تو آپ اچھے خواب کو اس سے شیئر کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں برے خواب جو ہیں ان کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان میں ہی رکھیں۔ ایک ہمارے کلاسیکل اسکالر آتے ہیں ابن سیرین، فرسٹ سینچری کے اسکالر ہیں۔ ان کی ایک بڑی ایکسٹینسو عربی زبان میں کتاب ہے آن دا انٹرپریٹیشنز آف ڈریم، عالم الخیال کے بارے میں، بٹ یہ کتاب بھی ہر انسان پڑھ کے خود سے نہیں اپنے خواب کو انٹرپریٹیشن کی طرف لے جا سکتا کہ اچھا اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، بیکاز انہوں نے وہاں پر مینشن کیا ہے یہ چیز نظر آئے گی تو اس کا 1 2 3 4 5 6 7 8 ان میں سے کوئی ایک مفہوم ہو سکتا ہے۔ So there can be multiple interpretations اگر آپ نے کوئی ایک خواب دیکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ خوابوں سے ریلیٹڈ چیز کو دیکھیں تو اسلام کیونکہ ہر طرح کا آپ کو اور مجھے انفارمیشن دیتا ہے تاکہ زندگی کا کوئی پہلو خالی نہ رہ جائے۔ تو اگر خواب کی بات کی جائے تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک لمبی بحث چلتی ہے اور ایک ٹریڈیشنل بحث چلتی ہوئی آ رہی ہے اباؤٹ دا واقعہ آف اسرا والمعراج، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی ٹریولنگ کرائی گئی تھی۔ سو میک دس پوائنٹ ویری کلیئر بیکاز وی آر ڈسکسنگ عالم الخیال۔ جو معراج کا واقعہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں کروایا گیا تھا، اٹ واز اے فزیکل جرنی۔
جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسٹرا آرڈنری میراکلس جرنی، میراکلس سفر جو تھا وہ ان کی دنیا کی زندگی کے درمیان میں ایکسپیرینس کرایا تھا. اور اسلام نے آخرت کے کانسیپٹ کو ہی پختہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایکسپیرینس کرایا تاکہ آپ آ کے اپنی قوم کو جس کنوکشن کے ساتھ بتائیں، اس کنوکشن سے بتانا قوم کو بہت سی حقیقت سے، امت کو بہت سی حقیقت سے واضح کر دے. تو یہ جو آخرت کا لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ ہے، اس کی اسلام میں بہت ویلیو ہے. اتنی ویلیو ہے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم آخرت پر ایمان نہ لے آئیں. تو عقیدہ آخرت اسلام نے اس قوم کو دیا جو عرب کی قوم کمپلیٹلی لا علم تھی کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے اور مرنے کے بعد سزا بھی ہو سکتی ہے. اگر اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو ڈینائی کر دیا، اس رسول کے فالوورز کو تکلیفیں پہنچائیں، تو اللہ سزا بھی دے سکتا ہے. یہ وہ قوم تھی اسلام سے پہلے، عرب قوم، جس کا ٹوٹل فوکس دنیا کی زندگی، اس کے افیئرز اور اس کے معاملات. اسلام آیا اور اسلام نے یہ کانسیپٹ آف آخرت کلیئرٹی کے ساتھ دے دیا، عقیدہ آخرت کلیئرٹی کے ساتھ دے دیا، اور انسان کو یقین کرا دیا کہ دیکھو ایک دن آئے گا جس میں تمام انسانوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تمام انسانوں کی. صحیح مسلم کی حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توقش الحساب عذب، اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں من توقش الحساب ہلاکا، جس سے حساب مانگ لیا گیا قیامت کے دن، سمجھے اس کے لیے تو ہلاکت ہی ہلاکت. مجھے اس دن کوئی اور کتاب نہیں پکڑائی جائے گی، نہ آپ کو میری، نہ میری آپ کو، نہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہوگا، نہ لوح محفوظ سے قرآن اٹھا کر ہمیں دیا جائے گا، نہ کوئی اور ڈائری، نہ کوئی اور نوٹ بک، نہ کوئی اور کتاب، نہ میرے نوٹس جو میں سارا دن لکھتی رہتی ہوں. کوئی کتاب اس دن میرے ہاتھ میں نہیں ہوگی، صرف میرے اعمال کی کتاب ہوگی جو کرامن کاتبین نے اللہ کے حوالے کی ہوگی. جس صفحے پر ہاتھ رکھ کے پوچھ لیا گیا یہ کام کیوں کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اب اس کی شامت ہے. منطوقش الحساب عذب، جس سے ہاتھ رکھ کے صفحے پہ پوچھ لیا گیا بتاؤ یہ کام کیوں کیا تھا، اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. یہ وہ کانسیپٹ ہے جو جب بھی قرآن آخرت کی بات کرتا ہے وہ ہم میں جگانا چاہتا ہے کہ یہ آخرت کے معاملے کو معمولی نہیں سمجھنا، زندگی کی چوائسز میں بس ایسے ہی نہ چلتے چلے جانا، بلکہ ذرا ذمہ داری کے ساتھ قدم بڑھانا. کیا ہو گیا اگر میں نے سینما میں جا کے اپنے فرینڈس کے ساتھ موویز دیکھ لیں، عید پر ریلیز ہو رہی ہے، یہ تو یہ ریلیز ہو رہی ہے، اس میں یہ نہیں ہے. کیا ہو گیا اگر میں نے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ کوئی غلط چیز جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو میں نے انہیل کر لیا، یا اس کو میں نے پی لیا، یا اس کو میں نے اڈاپٹ کر لیا، یا اس کے انڈر میں نے زندگی کے چند لمحے گزار لیے. سو what's the big deal? Yes, it has a very big deal and it's a serious matter of life. بیکاز زندگی میں ایک کام بھی اگر میں نے جاننے کے باوجود غلط قدم اٹھاتے ہوئے کر لیا اور اللہ رب العزت نے روزے محشر میری بک آف ڈیڈ پر ہاتھ رکھ کے پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا تھا، اب میری خیر نہیں ہے، اس لیے کہ جو سوال کیا گیا اس کے پاس پھر بچت نہیں ہے. تو یہ حیات الآخرت جو ہے، موت کے بعد کی زندگی، یہ آپ کو مختلف اقوام میں، مختلف ایرا میں، مختلف کلچرز میں، مختلف ریلیجس پرسپیکٹیوز میں اس کے بارے میں اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ خیالات ملتے ہیں. سب سے پروفاؤنڈ خیال اسلام پر عمل کرنے والے اپنے اپنے دور کے جتنے بھی مسلمان تھے آپ کو ان کے پاس ملے گا. سو بیسیکلی ہیومینٹی ہیز ایکسپیرینسڈ 3 میجر کیٹیگری about the حیات الآخرہ within human history. اگلی ایکسپلینیشن جو میری ہے وہ ہے 3 کانسیپٹ آف آخرت جو کہ انسانیت میں ہمیشہ سے ایگزسٹ کیے ہیں، اور آج بھی یہ 3 کانسیپٹس انسانیت میں ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ براڈ ہیں تینوں، پھر اس کے بعد آپ ڈفرینٹ، اس کے بعد آف شوٹس اس کے دیکھتی رہتی ہیں. نمبر 1، اس وقت بھی دنیا میں 7.5 بلین انسان ہیں. ان 7.5 بلین انسانوں کو اگر میں کہوں نا کہ ان ساروں کے آخرت کے بارے میں کانسیپٹ انہی 3 میں سب فال کرتے ہیں،
تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بہتر جملہ ہوگا. 7.5 بلین کا ٹوٹل کانسیپٹ ان 3 کے اندر ہی فٹ ان کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے. نمبر 1 جو آخرت کے بارے میں لوگوں کا کانسیپٹ ہے, دس از دا کانسیپٹ آف دا ایتھیسٹ, دہریے کا کانسیپٹ. آپ نے اکثر اردو زبان میں دہریے کا لفظ سنا ہوگا. دس از دا سیم دہریہ از دا ایتھیسٹ, جو کہ ڈینائر ہوتا ہے آف دا سپریم ڈیوائن ہستی. ان کا خیال یہ ہوتا ہے آخرت کے بارے میں, ان کو لگتا ہے کہ دیر از نو آفٹر لائف, مرنے کے بعد بس انسان ڈیکمپوز ہو جاتا ہے, اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے. اور یہی وہ کانسیپٹ تھا جو قرآن نازل ہوتے وقت عرب کلچر میں موجود تھا. سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عرب کا کانسیپٹ کیا تھا, ایک ایتھیسٹ کا کانسیپٹ کیا تھا, دہریے کا کانسیپٹ کیا تھا. وَقَالُوا, اور وہ کہتے ہیں, مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا, بس ہماری زندگی اتنی ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں. وَمَا يُهْلِكُونَ إِلَّا الدَّهْرَ, اور ہمیں کچھ ہلاک نہیں کرتا مگر صرف یہ کہ وقت, جب وقت آتا ہے بس ہم مر جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں رسپانس کیا, وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اصل میں آخرت کے بارے میں, موت کے بارے میں ان کے پاس زیادہ علم نہیں ہے, تو یہ گمان پر زندگیاں گزار رہے ہیں. So this is the one concept جو عرب کا تھا. آج بھی ایسے ایتھیسٹ موجود ہیں جو آفٹر لائف پر بلیف نہیں رکھتے. ان کے خیال سے ڈیتھ از دا لیولر, بس مر کے سب مٹی ہو جاتے ہیں, مر کے سب ایک جیسے ختم ہو جاتے ہیں. تو انہی کا سلوگن آتا ہے, یو اونلی لیو ونس سو ڈو وٹ ایور یو وانٹ. یہ وہ کیٹیگری ہے. نمبر 2 کیٹیگری آتی ہے, اس کو عربی زبان میں اہل التناسخ کہتے ہیں. تا نون الف سین خا, تنسیخ سے بنا ہے. دس از اینی کانسیپٹ, تناسخ کہتے ہیں اینی کانسیپٹ وچ از اپوزنگ اسلام. سو ایک میجر آپ کو پاپولیشن ملتی ہے جن کا آخرت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے, کہ جس کو آپ میں بھی کہہ سکتے ہیں دا کانسیپٹ آف ری انکارنیشن. ایک بڑی نمبر آف پاپولیشن کا آج بھی یہ کانسیپٹ ہے. ان کے مطابق انسان اچھے یا برے اعمال جو کرتے ہیں, اس کے بعد اب ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ اچھے کام کرتے ہیں تو وہ پھر ایک اچھی پرسنالٹی کے طور پر, ریفائنڈ پرسنالٹی کے طور پر, ایک اچھی پرسنالٹی کا مالک بنا کر دوبارہ پیدا کر دیا جاتے ہیں. سو دس از دا ریوارڈ. آپ اس زندگی میں اچھے انسان تھے, خدا آپ کو ایک اور زندگی دے گا اور آپ ایک اور اچھے انسان کے طور پر سامنے آ جائیں گے. تو دس از دا کانسیپٹ آف ہندوازم. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک برے انسان تھے, سو دے سیڈ کہ آپ کو اب جو دوسری زندگی ملے گی انکارنیشن میں, دا سیکنڈ لائف, آپ کو جو آپ کا وہ وٹ ایور دے کالڈ دیئر خدا, دا گاڈ از دا رام اینڈ سم تھنگ, وہ آپ کو کیڑا بنا کر, جانور بنا کر, کوئی سانپ بنا کر پیدا کر دے گا. سو دیٹ ول بی یور پنشمنٹ. But you will come back in your life and you will be keep coming back in life, keep coming back in life, keep coming back in life. یعنی یوں سمجھیں کہ ان کے نزدیک, اہل تناسخ کے نزدیک, موت کے معنی فنا نہیں ہے پہلے والوں کی طرح, بلکہ وہ کہتے ہیں ایز کمپیئر ٹو فرسٹ, فزیکل ایگزسٹنس تبدیل ہو جاتی ہے بس, بٹ انسان اسی ریپوٹیشن میں چلتے رہتے ہیں. اس کانسیپٹ کے اندر, I'm not going in much detail, but ان کانسیپٹ کے اندر بڑی لمیٹڈ ارواح پیدا کی گئیں, اور وہی بار بار بیک اینڈ فورتھ اس دنیا میں آتی جاتی رہتی ہیں. اور آج بھی یہ عقیدہ رکھنے والے بہت سے لوگ ہیں. اگر آپ پہلا کانسیپٹ اور دوسرا کانسیپٹ دونوں اسٹڈی کریں تو ان دونوں میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ سارا فوکس بس دنیا کی زندگی ہے, اور اس کی وجہ سے جب آخرت کی زندگی کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو ایک بے لگام سا لائف سٹائل ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, سوچ سمجھ کر زندگی گزارنا نہیں ہے, ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں ہے. سو دیز آر دا 2 concepts. The third concept is the concept of the divine revelation, جو ہمیشہ سے رہا اس دنیا کے اندر, وہ جو انبیاء کی تعلیمات کے مطابق without any disturbance ایک concept ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ سے عقیدہ آخرت انبیاء رسولوں کے تھرو انسانوں کو دیا, یہ کہ مرنے کے بعد ایک پوری اور زندگی ہے. وہ پوری زندگی انلمیٹڈ ہے. وہ پوری زندگی یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی موت صرف ایک دروازہ ہے, اس کے بعد انسان جس ورلڈ میں داخل ہوگا اب اس کو دنیا کی زندگی کی ہر نعمت کا جواب دینا ہوگا, اس کو عقل کا حساب دینا ہوگا,
عقل کے باوجود، جاننے کے باوجود جو اس نے غلطیاں کی تھیں، اب اس کو اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی. سو یہ 3 کانسیپٹ ہیں جو کہ اس وقت بھی ہیومینٹی میں موجود ہیں. شکر کریں اس بات پر بھی کہ اللہ آپ کا کرم کہ آپ نے ان 3 کانسیپٹ میں سے مجھے اس کانسیپٹ پہ رکھا ہے کہ جو مجھے کانشیس کرتا ہے، جو مجھے آپ کی تعلیمات کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، جو مجھے آفٹر لائف سے اگنورنٹ نہیں رکھتا، بلکہ جو مجھے اپنی زندگی کو سینسبلی ود رسپانسبلٹی گزارنے کی توفیق دیتا ہے. Now I'm moving on the next explanation of the ayah. اور وہ یہ ہے کہ قیامت، آخرت، everyone will face تنہا تنہا. Everyone will face آخرت، accountability alone. اس وقت کے لیے آخرت کا کانسیپٹ قرآن میں دیا گیا ہے. کس چیز کے لیے خود کو تیار کرو آفٹر لائف میں؟ اکیلے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کے لیے. آپ کسی بہت بڑے دنیا میں کسی بہت بڑے وینچر پہ جا رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں تم میرے ساتھ آ جاؤ، تم میرے ساتھ آ جاؤ، تم میری سپورٹ میں آ جاؤ، تم میرے برابر کھڑے ہو جاؤ، بیکاز ہمیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. جب بھی قرآن سزاؤں کا ذکر کرتا ہے، آخرت میں قبر کا ذکر کرتا ہے، روز محشر کا ذکر کرتا ہے، تو جو مقصد ہوتا ہے انسان کو قرآن کے تھرو دینا وہ یہ کہ یو ول فیس یور آخرت alone. رب کی تعلیم کا معاملہ تمہیں یہ بتاتا ہے کہ ہوگے تم سب انسان، بٹ ایوری ون ول بی لائک اسٹینڈنگ alone in front of their رب. اس لیے کہ وہ ایسا ماحول ہوگا جس کو احادیث اور قرآن واضح کرتا ہے، جہاں خوف ہوگا کانسٹینٹلی. اسی صورت میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. دہشت ہوگی اس دن کی. انسان چاہیں گے خوف سے کہیں چھپ جائیں لیکن نہیں چھپ سکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ما منکم من احد الا سیکلم اللہ یوم القیامت. تم میں سے کوئی بھی انسان اس دن، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس سے اللہ عنقریب کلام نہ کرے. لیس بین اللہ و بینہ ترجمان. اور اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا، کوئی انٹرپریٹیشن کرنے والا، کوئی آپ کو بتانے والا کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور کوئی اللہ کو بتانے والا کہ یہ بندہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. there will be no one in between. no one. وہ رب جس کے سامنے مجھے زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی میری کیفیت سے واقف ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، جلیل ہے، الحسیب ہے، میری ہر کیفیت کو باریک بینی سے جانتا ہے. سوچیں اس کے سامنے مجھے کچھ کہنا پڑ جائے، we can still feel the دہشت on our personalities and on our hearts. لہذا جب بھی آخرت کا ذکر آئے، جب بھی آخرت کی سزاؤں کا ذکر آئے، this is a point to ponder. غور کریں، خوف آئے، تھوڑا سا عقیدہ آخرت مضبوط ہو جائے. میں یہ سوچوں کہ میں اکیلی اور سامنے میرا رب اور میری جھولی میں میرے گناہ، اس سے زیادہ کوئی شرم کا موقع میرے لیے نہیں ہو سکتا. میں اکیلی، سامنے میرا رب اور جھولی میں میرے گناہ. کوئی تیسرا نہیں ہے جو مجھے سپورٹ دے سکے، جو میرا ہاتھ پکڑ سکے، جو مجھے ہمت دلا سکے، جو میری سفارش کر سکے. بندہ ناچیز، بے بس، گناہگار، تنہا، میدان حشر، دہشت، اور میرا رب میرے سامنے. کہاں سے آیا یہ مفہوم؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 94. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. تم یقیناً میرے سامنے ویسے ہی آ گئے جیسے میں نے تم کو تنہا پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. So every one of us will face this akhirat and accountability 101 with Allah subhanahu wa ta'ala. That's why my next explanation is مقصد عقیدہ آخرت کا اس سزاؤں اور جہنم اور آخرت کے کانسیپٹ سے کیا رکھا گیا ہے قرآن کا. ایک ہی مقصد ہے
انسان زندگی گزارتے میں اس آخرت کو کانسٹینٹلی یاد رکھے. آپ کسی کی شادی میں بھی جا رہی ہیں, عید بھی ہے تو آخرت یاد رہے, شاپنگ کر رہی ہیں تو آخرت یاد رہے, کسی سے بات کر رہی ہیں تو آخرت یاد رہے, کسی سے انٹریکشن کرتے ہوئے کوئی ٹرانزیکشن کر رہی ہیں تو آخرت یاد رہے. کاروبار کرنے والے کو, اسکول جانے والے کو, نوکری کرنے والے کو, اپنے میڈ اور اپنے سٹاف کو ڈیل کرنے والے کو, اپنے رشتوں کو ڈیل کرنے والوں کو آخرت یاد رہے. کیا آخرت؟ ایک دن ہوگا میں اکیلی اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں گی, میرے اعمال میرے ساتھ ہوں گے, نہ مال کام آئے گا, نہ فیم کام آئے گا, نہ سٹیٹس کام آئے گا, نہ رشتہ داریاں کام آئیں گی, نہ میرے بڑے بڑے گھر کام آئیں گے, نہ میری کمفرٹیبل کارز کام آئیں گی, نہ میرا بینک سٹیٹمنٹ کام آئے گا. سورت الممتحنہ آیت نمبر 3, لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت. نہ تمہارے رشتے بہن بھائی اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن کوئی تمہیں فائدہ, نفع, پروفٹ نہیں پہنچانے والا. جتنا عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا اتنی ہماری زندگیاں کانشیس ہو جائیں گی, اتنا ہمارا لائف سٹائل اس کانسیپٹ سے الگ نہیں کریٹ ہو سکتا ہے. میں اپنا لائف سٹائل ایسا بنا ہی نہیں سکتی جس میں گناہ شامل ہو ایز مائی ایکٹیویٹی. غلطی سے پاؤں سلپ کر جاتا ہے, وہ پاسبل ہو سکتا ہے کسی مسلمان سے, کسی مومن سے, لیکن میں لائف سٹائل گناہوں کا نہیں چوز کر سکتی ہوں اگر میرا عقیدہ آخرت درست ہے. جب میں انسانوں سے معاملات کر رہی ہوتی ہوں, وہ انسان جو مجھے انوائے کرتے ہیں, وہ انسان جو مجھے چڑچڑانے کی طرف لے کر جاتے ہیں, وہ انسان جو بار بار میرے پیشنس لیول کو بلا وجہ میں تنگ کر کے پرووک کرتے ہیں, میں جب بھی ان کو ڈیل کروں گی میں عقیدہ آخرت کو بھول نہیں سکتی. عقیدہ آخرت آپ کے ایک میچور سینسیبل اپروچ کو اڈاپٹ کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ ظرفی اڈاپٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. آخرت کی زندگی کا احساس کانسٹنٹلی دنیا کی زندگی کی تھکاوٹوں میں آپ کو دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے. آخرت کا احساس نعمتوں کے استعمال پر کانشیس کر دیتا ہے. آخرت کا کانسیپٹ کانسٹنٹلی رب کو مجھے بہت قریب سے محسوس کرنے کے لیے گراؤنڈ پرووائڈ کر دیتا ہے. دس از دا مقصد. قرآن کی آیات کو اگر ہم نے صرف ان آیات کے ترجمے اور مفہوم کے ساتھ سمجھا تو بس یہ پتہ چلے گا کہ انکالن کیا ہوتا ہے اور جہیمن کیا ہوتا ہے. There is no harm کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں کہ انکالن کیسی سزا ہے اور جہیمن کیسی سزا ہے. But for me that was more important کہ میں اس انکالن اور جہیمن سے ذرا ڈیپ جا کر اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں جو مجھے ہمیشہ ہٹ کرتی ہے جب بھی میں آخرت سزاؤں کا ذکر قرآن میں پڑھتی ہوں. اور جب آپ اس کانسیپٹ سے آخرت کو دیکھتے ہیں آپ کو مفہوم کا ایک سمندر نظر آتا ہے. ہم زیادہ تر محدود ہو جاتے ہیں جب جہنم کی سزاؤں کا ذکر آتا ہے یا آخرت کی سزاؤں کا ذکر آتا ہے کہ بس وہ سزا کیسی ہوگی بس ہم یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اس کو جاننے میں مذائقہ نہیں ہے, بٹ دیر از اے ہیوج سائنس. سزا کیسی ہوگی اٹس ناٹ دا مقصد, سزا کیوں بتائی گئی ہے دیٹس مور امپورٹنٹ. اور آخر اتنا ڈسکرپٹیو کیوں بتایا؟ کافی نہیں تھا آخرت میں سزا ہوگی؟ انکالن و جہیمن کہہ کے کیوں بتایا؟ تو جو آیت میں الفاظ ہیں سورت مزمل کی آیت نمبر 12 میں, اس کا پچھلی ساری آیات سے کنٹینویشن ہے. میں اب آیت پڑھ رہی ہوں سورت مزمل کی, ابھی تک نہیں پڑھی تھی میں نے. اللہ نے فرمایا انا لدینا انکالن و جہیمن. ہمارے پاس, لدینا میرے پاس, میرے پاس کیسے؟ جب تم آ جاؤ گے آسمانوں پر موت کے بعد اس اپنی فیم اور سٹیٹس اور لگژری اور نعمتوں والی دنیا کو چھوڑ کر, انا لدینا, جب اوپر آؤ گے نا حساب کتاب شروع ہوگا, جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے, جب 101 اللہ اور تم ہوگے اور تمہاری جھولی میں گناہوں کے انبار ہوں گے, انا لدینا انکالن, وہ سب لوگ جو جھٹلاتے تھے, جو مکذبین تھے, اول النعمتی کے باوجود نعمتوں کا صحیح حق ادا کرنے والے نہیں تھے, ان کے لیے کیا ہے؟ انکالن و جہیمن, برننگ فائر
اور شیکلز. قریش کے وہ سردار جو ایلیٹ اسٹریٹا کے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے اور ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچانے میں اپنا رول پلے کریں. ہر ممکن دشمنی، عداوت، ہر ممکن کرنے کی کوشش کرتے تھے، ایون باؤنڈریز کراس کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے بتا دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اللہ کے ہاں جب پہنچیں گے، اس لیے کہ یہاں پر تو مہلت مل رہی ہے نا، پچھلی آیت یاد کر لیں، وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا، دنیا میں تو مل رہی ہے مہلت. ابو جہل آپ پر اونٹ کی اوجڑی ڈال کر چلا جاتا ہے، the gut of the camel، بکرے کا گٹ بھی جو ہوتا ہے نا وہ بھی آپ کے کسائی سے اٹھا کر باہر جا کر پھینکا نہیں جاتا ہے. So the gut of the camel has a huge size and a weight. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے وہ کیمل گٹ لا کر آپ پر ڈال دیا تھا جب آپ سجدے میں گئے تھے. You were unable to move. اس کی smell بھی الگ ہوتی ہے. We can't even imagine. اور حضرت فاطمہ جو چھوٹی سی اس وقت بچی تھیں رضی اللہ عنہا، وہ دوڑتی ہوئی آئی تھی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے ابا کے اوپر سے اس کیمل گٹ کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ اپنے ابا کو وہ اس ڈسکمفرٹ سے دور کر دیں. اتنی دشمنی تھی. اللہ چاہتا اسی وقت تھنڈر بال پھینکتا ابو جہل کے اوپر آسمان سے، یا زمین پھٹتی، ارتھ کو ایک آتا، زمین پلیٹس، ارتھ پلیٹس ہلتی اور ابو جہل اس کے اندر دفن ہو جاتا. وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا، اللہ نے مہلت دی. مگر اللہ نے کہہ دیا اگلی آیت میں بھی کہ وہاں دنیا کی مہلت ٹھیک ہے، but the moment they will come to me إِنَّا لَدَيْنَا، جس وقت وہ میرے پاس آئیں گے اللہ نے ان کے لیے سزائیں تیار کر کے رکھی ہیں. اب اس وقت اس آیت کو سمجھنے کا ایک انداز یہ ہے کہ ہم انکالن جہیمن کیسی سزائیں ہیں اس کو سمجھیں، پر ابھی میرا فوکس یہ نہیں ہے. اگر مجھے خواہش ہوئی تو شاید میں کل آپ سے اس ایکسپلینیشن کے اوپر اگلی آیت کے ساتھ ملا کر اس کو بات کر لوں. ابھی میں اس کے برعکس آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہی ہوں، اور وہ یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سزا کے لفظ عقاب کی بجائے ویوڈ ڈسکرپشن دیا ہے کہ شیکلز ہوں گے اور برننگ فائر ہوگی، یہ کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کانسٹنٹلی کانسیپٹس دیتا ہے اور قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کانسیپٹ سے ایک بڑی تصویر کو دیکھنا شروع کر دیں. ہماری جنریشن کا مسئلہ کیا ہے؟ ایون ہمارے بچے تو ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو گئے، زیادہ تر لوگوں کے بچے. بہرحال کچھ ایسے بچے بھی ہیں جن کو بہرحال ماں باپ نے عادت ڈالی، ماں باپ خود اس عادت کے ساتھ ہیں تو وہ بچوں میں بھی آ گئی. بٹ میجورٹی ہماری جنریشن کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کتابیں پڑھنے سے محروم ہو گئے ہیں. اور جب آپ کتابیں نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کے امیجنیشن پاور اسٹرانگ نہیں ہوتے. دیٹس اے فیکٹ. جب آپ کتاب نہیں پڑھتے آپ کا امیجنیشن پاور اسٹرانگ نہیں ہوتا، بیکاز کتاب پڑھنے والے سے آپ امیجری لینا بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ایک کتاب پڑھنے والے کے ایموشنز کو کتاب ٹریگر کرتی ہے اور ایموشنز آپ کو امیجنیشن دیتے ہیں. لیکن آج ہمارا فرق ہو گیا ہے، ہمارے بچوں کے بھی امیجنیشن ہے. ہو سکتا ہے آپ ایک اچھی بک ریڈر ہیں بینگ اے مدر، اور آپ کے بچے کو بک ریڈنگ کی عادت نہیں آئی although آپ نے کوشش کی. سو دو جنریشنز آ گئیں. ایک آپ ہیں، لیٹ سے آپ 1990s کی مدر ہیں، اور ایک آپ کا بچہ ہے 2022 کا جو آپ کے سامنے اس وقت 18-19 سال کا ہے. ٹھیک ہے، اب 2 جنریشنز ہیں، دونوں میں امیجنیشن بنتا ہے، بٹ دیر از اے ہیوج ڈفرنس ان دا کنسٹرکشن آف این امیجنیشن. کس طرح سے؟ دیکھیں، آپ کے لیے جو امیجنیشن بنتا ہے، آپ کتاب پڑھتی ہیں بیکاز یو آر اے بک ریڈر، اور آپ کا ذہن، آپ کے ذہن اپنی سوچ سے اس کتاب سے ایک امیج کریٹ کر لیتا ہے. دس از یو ہو از اے بک ریڈر 1990s چائلڈ. پھر آپ کے سامنے آپ کی اولاد ہے اور وہ آپ کے سامنے 2022 کا 18-19 سال کا بچہ ہے. امیج اس کو بھی ملتا ہے، امیجنیشن اس کا بھی ہے، بٹ دیر از اے ڈفرنس. وہ اپنے دماغ کا استعمال کر کے امیجنیشن نہیں بناتا. کیوں؟ کتاب تو پڑھتا نہیں ہے. اس کا امیجنیشن کہاں سے بنتا ہے؟ سوشل میڈیا، ٹی وی، یا اس کے سامنے چلنے والے گیمز، ویڈیو گیمز، اس کا PS5
उसका PUBG गेम, whatever video games he is playing, or whatever media he is watching, whatever social media he is touching or she is touching, उसकी images वहां से आते हैं. So concept क्या है? Image दोनों में बन रहा है, but आप अपने जहन को यूज कर रहे हैं और किताब से एक इमेज बना रहे हैं, किताब के अल्फाज से. And your child is taking image from already existing medium. फर्क क्या है? आप में क्रिएटिविटी है, उसमें ब्रेन वॉशिंग है. Because that child is not able to create an image or to understand to certain extent कि वो बात को सुनकर इमेज क्रिएट कर सके. ये फर्क है. इसलिए आज की जनरेशन आसानी से कुरान के जहन्नुम, आफ्टर लाइफ, अकीदा आखिरत, सजाओं के कॉन्सेप्ट से वो इमेजरी नहीं ले पाती जो कुरान देना चाह रहा है. बिकॉज हम फेस वैल्यू पर चीजें लेने के आदी हो गए. जो मुझे नजर आ रहा है बस वो इमेज है और वही मुझे नजर आता है, इससे आगे पीछे मुझे कुछ नजर नहीं आता. सहाबा कराम जिन जहन्नुम की आयात पर गूस बम्स फील करते थे या जिस जन्नत का सुनकर उनको लॉन्गिंग होती थी कि भाई मुझे भी चाहिए ये वाली जन्नत, इसलिए कि उनका जहन फौरन इमेजेस बनाना शुरू कर देता था. जैसे ही कुरान की आयत आती थी सहाबा का जहन इमेजरी बनाना शुरू कर देता था. जबकि हम कहते हैं भाई नजर भी तो आए ना, कैसी जन्नत होगी, भाई कैसी जहन्नुम होगी. बिकॉज हमें इमेज लेने की आदत हो गई है ना, तो हम कहते हैं दिखाओ जहन्नुम कैसी होगी, बताओ जन्नत कैसी होगी. अपनी इमेजिनेशन पावर हमारी खत्म हो गई. और आज का इंसान किसी दूर की चीज को जो उसको वाज़े तस्वीर नहीं दिखा रही है, वो उसको इमेजिन करने में कमजोर है. एवरीथिंग इज कनेक्टेड, दैट्स व्हाई वी आर नॉट फार साइटेड. जब भी हमें फरासत नहीं है, बस जो नजर आता है हम उसको लेते हैं. इसके दाएं बाएं और इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या कुछ हो सकता है, हम बड़ा स्कोप, बड़ा होराइजन, द अदर साइड ऑफ द पिक्चर देखने से महरूम रह जाते हैं. जब ये हम मुसलमानों का हाल है, तो इस माइंडसेट के साथ सच बताएं, कुरान के वादे जो इस दुनिया से तो ताल्लुक नहीं रखते, वो कुरान के वादे जिसका ताल्लुक टोटल आखिरत से है, कैसे आपको और मुझे उस पर यकीन आएगा? कैसे उन जन्नतों पर यकीन आएगा कि वो यकीन मुझे आज ठीक कर दे, वो यकीन मुझे गुनाह की तरफ कदम ना बढ़ाने दे, वो यकीन मुझे जुल्म और ज्यादती के ऊपर सब्र करना सिखा दे. ये कैसे आएगा जब तक उस इमेजिनेशन पावर को आप और मैं ट्रिगर नहीं करेंगे. आज हकीकत हमारी ये हो गई है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. मैं आपको बता रही हूं, दिस सूरा विल गिव यू अ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशनल माइंड. अगर आपने वाकई स्टेप बाय स्टेप इसको उस तरह से लिया जैसा मैंने आपको देने की कोशिश की है, आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी ईमानी लिहाज से जैसी आपकी जिंदगी तब थी जब हमने ये सूरत शुरू नहीं की थी. एवरीथिंग इज कनेक्टेड. आज साइंस अपीलिंग क्यों लगती है? साइंस की बात जल्दी क्यों मान जाते हैं? साइंस रैशनल देती हुई क्यों नजर आती है? साइंस कहती है तो फौरन दिल मान जाता है, और अहादीस कहती है तो शायद, अच्छा, सोचेंगे, देखेंगे, पता नहीं. Why we are in such kind of dilemma? Because हमें जो नजर आता है हम उस पर बिलीव करते हैं. हम कहते हैं seeing is believing, और साइंस आपको दिखाती है प्रूफ्स के साथ. जो आखिरत और जो कुरान दिखा रहा है वो हमें रियल नहीं लग रहा होता. आज एक न्यूरो साइंटिस्ट, और अब तो रिसर्चेस सामने आ गए हैं. वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहां पर साइंटिफिक रिसर्चेस कुरान की बातों को बिल्कुल ऐसे आपके और मेरे सामने खोल रही हैं कि अब तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है. लेकिन जिसको नहीं मानना होता वो इतनी बड़ी साइंटिफिक दलील खुद सामने लाकर एथियस्ट रह जाता है. एंड दिस इज हैपनिंग अराउंड द ग्लोब. एक न्यूरो साइंटिस्ट ने आज भी रिसर्च की, अभी कुछ अरसा पहले ही, जिसकी रिसर्च का क्रक्स ये था कि मौत के बाद भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस रहती है. उसने अपनी पूरी रिसर्च बेस्ड की थी इस बात के ऊपर कि मौत पर कॉन्शियसनेस खत्म नहीं हो जाती. अब जब ये बात किसी न्यूरो साइंटिस्ट की तरफ से आती है तो हमें बड़ी अपीलिंग लगती है. कुरान हदीस कहता है कि रूह मुशाहिदा कर रही होती है कि उसके घर वाले उसको कब्र में छोड़कर जा रहे हैं, तो दिस इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट.
ہمارا پڑھا لکھا انٹلیکچوئل طبقہ کہتا ہے کیا فضول آبسلیٹ باتیں ہیں. سائنٹیفک اسٹڈیز آتی ہیں تو ہمارا اس میں انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے. ہاں اس میں ہماری برین ایکٹیویٹی بھی قائم رہتی ہے, اس میں ہمارا انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن بھی رہتا ہے. اور سائنس بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کا جو برین ہے وہ اتنے منٹس تک چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. ہم کہتے ہیں ہاں ہاں صحیح بات ہے. اور اگر یہی چیز حدیث بتائے کہ مرنے والا کیا کچھ محسوس کرتا ہے تو ہمیں کلک نہیں کرتا. سائنس نے بتایا روح ہوتی ہے اور روح کا وزن ہوتا ہے, اور سائنس نے بتایا کہ سرٹن ایکسٹینٹ آپ کے سینسز کام کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ ڈیڈ باڈی کین لسن ٹو سرٹن ایکسٹینٹ فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم. سب نے مان لیا. اتنا کلیکشن آف ڈیٹا سائنٹیفکلی بھی موجود ہے, لیکن ریسرچ کرنے والے اور ریسرچ سننے والے ابھی تک کتنے ایتھیسٹ موجود ہیں, جبکہ اللہ نے عقل کا استعمال کا تحفہ دیا, اللہ نے انڈرسٹینڈنگ دی, مگر انسان نے خود کو اتنا لمیٹڈ رکھا کہ سائنس پر اتنا فوکس کیا کہ اسی کو خدا بنا لیا. اسی لیے ہمارے امیجنیشن پاور بڑے کمزور ہیں. اور آج کے مسلمان کے لیے آخرت کو ایسے سمجھنا کہ میری آج کی زندگی ٹھیک ہو جائے, میرے لائف سٹائل چوائسز ٹھیک ہو جائیں, دیز آر ٹف کانسیپٹ. کون ہم میں سے نہیں جانتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے, بٹ پوری امت جھوٹ بولتی ہے اور کمپلسو لائر ہے. کون نہیں جانتا ہے کہ کسی کا دل دکھانے کے اوپر آپ جو ہیں وہ اپنی ساری نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں, بٹ ہم کانسٹینٹلی ایک دوسرے کے دل دکھا رہے ہوتے ہیں. کون نہیں جانتا کہ غیبت کرنے سے کیا کچھ اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں اور کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے, بٹ ہم میجورٹی لوگ غیبت کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ جو آخرت میں سزاؤں کی امیجریز احادیث نے دی ہیں وہ ہم امیجن شاید اس انٹینسٹی کے ساتھ کرتے ہی نہیں ہیں. تو اپنے آپ کو قرآن کے سائے میں ایسے بٹھائیں کہ قرآن آپ کو امیجنیشن پاور اتنی اسٹرانگ دے دے کہ آپ علم حاصل کریں اور آپ اس یقین کے ساتھ زندگی کو بہتر کرنے لگ جائیں کہ بس میرے رب نے کہا, میرے رسول نے کہا, اب مجھے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہے. یہ وہ تصویریں ہیں قرآن جو ہمیں دے رہا ہے, یہ اپنی عقل سے ہم نہیں امیجن کر سکتے جب تک کہ قرآن کی عقل سے, قرآن کے الفاظ سے نہ سوچیں. ایون دا واقعہ آف معراج اگر آپ گہرائی میں اسٹڈی کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ there were certain things on معراج that آپ صلی اللہ علیہ وسلم said I just can't impart upon you due to worldly perspective. وہاں انہوں نے ایسی چیزیں دیکھی جو اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ تمہاری عقل کی لمیٹیشن کی وجہ سے میں تم سے ڈسکس نہیں کر سکتا, because you will not be able to comprehend, but this is a fact, this is a reality. یہ ہے وہاں پہ. جیسے احادیث کا مفہوم آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا, آپ نے کہا میں نے سدرۃ المنتہا, now I'm sure you all are aware with the مقام of سدرۃ المنتہا. This was the مقام on seventh sky, جس کے آگے جبرائیل علیہ السلام کو جانے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا اگر میں اس کے آگے گیا, بیکاز اس کے آگے اللہ کا عرش ہے, اگر میں اس کے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. This was the مقام جس کے آگے اگر کوئی مخلوق گئی ہے تو وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے سدرۃ المنتہا پر ایسے کلرز دیکھے ہیں جو دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا I have never seen those colors because those colors were just majestic. اور کلرز نے ڈیفائن کیا, بس آپ نے کہا میں بتا ہی نہیں سکتا کہ میں نے وہاں کیا کلرز دیکھے. اس کا ہلکا سا گلمس, اگر آپ میں سے کسی نے اسکوبا ڈائیونگ کی ہے تو جب آپ انڈر واٹر جاتے ہیں اور جو آپ کو اس سمندر کی گہرائی میں کلرز نظر آتے ہیں وہ ایگزیکٹ فریکوینسی کلرز کی آپ کو آس پاس اپنی پوری کائنات میں پانی سے اوپر کہیں نظر ہی نہیں آتی. سو دیٹس اے سمپل ایکویشن. اگر مجھے ڈیپ سمندر میں جا کے کلرز نظر آ رہے ہیں, سو وین ون ول گو رائٹ ابو آل دا اسکائز, تو وہاں اس کو جو کلرز نظر آئے ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپیرینس کیے, ڈیفینیٹلی وہ کلرز اس دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں. اس معراج پر آپ کو جنت دکھائی گئی, جہنم دکھائی گئی, سارے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیے گئے تاکہ آپ کو یقین دے دیا جائے, تاکہ آپ یقین کے ساتھ کنوے کریں اور آپ کے صحابہ امیجری ڈرا کر سکیں اپنے دماغ سے.
ہاں یہ حقیقت ہے کہ ہم جتنا بھی امیجری ڈرا کر لیں وی کانٹ بی ایگزیکٹ ان ڈرائنگ دا امیجریز اینڈ امیجنیشنز جو کہ حقیقت میں وہ ہوں گی. بہت تفصیل سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سزاؤں کا ذکر کیا ہے مگر ہماری عقل ایک سرٹن لیول تک امیجنیشن کر سکتی ہے. اور اسلام میں ایک کانسیپٹ بھی ہے خاص طور پر جب اللہ کے بارے میں کسی کانسیپٹ کو دیا جاتا ہے یا اللہ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی یا اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ نور سے پورا ایک ایمباڈیمنٹ ہونا، اس بارے میں نا اہل سنت والجماعت جو کہ الحمدللہ ہم سب فالو کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے جو چاروں اسکول آف تھاٹس ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، چاروں کے چاروں انڈر اہل سنت والجماعت آتے ہیں. اینڈ وی ہیو اے اسٹرانگ کانسیپٹ ان چاروں کے اندر related to Allah subhanahu wa ta'ala. We can listen and get the information whatever is given to us through Quran and through ahadith Rasul sallallahu alayhi wasallam. لیکن اصول کیا ہے؟ کُلَّ مَا خَطَرَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ بِخِلَافٍ ذَلِكَ. کُلَّ مَا خَطَرَ بِبَالِكَ، جو چیز عربک میں آپ کو اثر دے رہی ہوتی ہے مجھے ٹرانسلیشن میں کبھی ہٹ نہیں کرتی ہے، بٹ اٹس اوکے. ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کو عربی سمجھ آئے گی اور مجھے ٹرانسلیشن نہیں بتانی پڑے گی. کُلُّ مَا خَطَرَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ بِخِلَافٍ ذَلِكَ. اصول یہ ہے کہ جو بھی انسان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں انفارمیشن سن کر آتا ہے اللہ اس سے مختلف ہے. جو آپ کے ذہن میں آئے گا اللہ وہ نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. We cannot encompass what Allah is in actual. ہاں مقصد کیا ہوتا ہے؟ آخرت ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، جنت ہو، سزائیں ہوں، وہ جو چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کانسیپٹ سے کنیکٹ ہو جائیں. اللہ کے ساتھ کوئی امیج نہیں ہم اسائن کر سکتے، اللہ کے ساتھ بالکل نہیں اسائن کر سکتے. ایون اللہ کا عرش ہماری امیجنیشن والا ہے ہی نہیں. آپ کیسا بھی عرش سوچ لیں اللہ کا عرش ویسا نہیں ہے. اس عرش کا سایہ آپ دنیا میں کسی بھی سایہ کے جیسا سمجھ لیں، اللہ کے عرش کا سایہ ویسا سایہ نہیں. ہمارا کام ہے کانسیپٹ سے کنیکٹ ہونا. میں ایک ریکویسٹ کروں گی، 12:45 ہو رہے ہیں. ٹوڈیز کلاس از لیندی اینڈ آئی ول کمپلیٹ اٹ بیکاز انتباع مختلف للعقاب کو مجھے آج ہی کمپلیٹ کرنا ہے. سو ہو ایور ہیز اے کمٹمنٹ یو کین گو. آئی ول کنٹینیو ود مائی کلاس اور آئی ہیو اے ویری اسٹرانگ نریشن ٹو ٹیل ایٹ دی اینڈ، اور میں وہ بتائے بغیر کلاس نہیں ختم کروں گی. اٹ ہیز اے اسٹرانگ کنوٹیشن ود آخرت. سو whoever is willing to sit, most welcome to sit with me. باقی بہنیں اگر کوئی جانا چاہ رہی ہیں آپ جا سکتے ہیں اور آپ بعد میں ریکارڈنگ سن لیجیے گا، لیکن آج کی کلاس کو میں کمپلیٹ کروں گی. اٹس لٹل لیندی. صحیح. سو مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن کانسیپٹ سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ اپنی سوچ کو اس کے مطابق کر لیں. آپ میں سے وہ جنہوں نے یونیورسٹی اسٹڈیز کی ہیں اور آپ نے اینتھروپولوجی پڑھی ہے، اگر یہ لفظ مشکل ہوگا تو میں پہلے سے اپولوجائز کر رہی ہوں، مگر مجھے اس کا اردو بالکل نہیں آتا. میں سمجھا دوں گی ابھی آپ کو کہ اس کا مقصد کیا ہے. 2 اصطلاح ہوتے ہیں آج کی دنیا میں بھی کہا جاتا ہے اس کو. جب ہم بات کریں نا کہ اللہ چاہتا ہے ہم قرآن سے کانسیپٹ لیں اور کانسیپٹ سے کنیکٹ ہوں، اس کانسیپٹ سے کنیکٹ ہو کر ہماری زندگی میں بہتری آ جائے. تو ماڈرن آپ کی جو سیکولر اسٹڈی ہے اس میں 2 کانسیپٹ آج دیے جاتے ہیں. آپ کے بچے یہ بات دونوں جانتے ہوں گے، لکھ لیں اور بچوں سے پوچھیے گا، دے ول ٹیل یو. ایک ہے اینتھروپومورفک کانسیپٹ، اینتھروپومورفک کانسیپٹ، اور ایک ہے اینتھروپک کانسیپٹ. آئی نو اٹس ڈیفیکلٹ بٹ جسٹ بیئر ود می. میں دونوں کا بتاتی ہوں. جو میں نے پہلا آپ سے کہا ہے اینتھروپومورفک کانسیپٹ، یہ لمیٹڈ کانسیپٹ ہوتا ہے. اس میں آپ کو کوئی لفظ بتایا جاتا ہے اور آپ اپنے لمیٹڈ ذہن سے جو اس لفظ کے بارے میں تصویر بنا لیتے ہیں، بس جتنا آپ ویژولائز کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں بس یہ یہی ہے. جیسے اگر قرآن نے کہا انکالن و جہیمن، شیکلز اور برننگ فائر ہیں، تو آپ کے ذہن میں شاید دنیا کا ہینڈ کف آ جائے اور آگ میں جلنا آ جائے. دس از، اگر میں نے دنیا کے ہینڈ کف اور دنیا کے فائر سے انکالن و جہیمن کو سمجھا اور بس یہیں رک گئی اور اتنا ہی سمجھا، دس از اینتھروپومورفک کانسیپٹ. لمیٹڈ کر دیا میں نے اپنی عقل کی لمیٹیشن کی بیسس پر، لمیٹڈ کر دیا.
दूसरा कॉन्सेप्ट जो है एंथ्रोपिक कॉन्सेप्ट जो है, जो एंथ्रोपिक कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होता है, आप अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग लेते हैं। आपने अनकालन व जहीमन से एक अंडरस्टैंडिंग ले ली, आपने अल्लाह के कलाम के टेक्स्ट से खुद को कनेक्ट कर लिया, आइडिया समझ लिया। देयर विल बी समथिंग जिसमें इंसान के हाथ बंधे हुए होंगे और इंसान अल्लाह की आग में जल रहा होगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। सो दीज टू कॉन्सेप्ट्स, और ये आज बहुत से कुरान पढ़ने वाले अपने आप को एंथ्रोपोमॉर्फिक कॉन्सेप्ट में फिक्स कर लेते हैं और वो एक सर्टन इंटरप्रिटेशन के अंदर खुद को बांध के उस इंटरप्रिटेशन से बाहर सोच ही नहीं सकते, आउट ऑफ द बॉक्स ख्याल ही नहीं आता। बिकॉज यहाँ मेरे अमल का ताल्लुक तो नहीं है ना कि मैं अनकालन और जहीमन के मुताबिक अमल करूंगी दुनिया के अंदर तो मुझे निजात मिलेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आखिरा। सो द ग्राउंड इज ब्रॉड, इट्स नॉट जस्ट टू अ लिमिटेड इमेजिनेशन, इट्स टू अ अनलिमिटेड इमेजिनेशन। सो इमेजिनेशन अगर मैंने लिमिटेड किया तो मेरा सोच एंथ्रोपोमॉर्फिक है, अगर मैंने अपनी सोच को बड़ा कर लिया तो अब ये एंथ्रोपिक कॉन्सेप्ट है। और कुरान कौन सा कॉन्सेप्ट देना चाहता है? अगर मैं आपसे पेपर लूं और आपसे कहूं कि जस्ट टिक द राइट आंसर, कुरान इन जहन्नुम और सजाओं के कॉन्सेप्ट से हमें कौन सा कॉन्सेप्ट देना चाहता है, एंथ्रोपोमॉर्फिक और एंथ्रोपिक? तो आपका जवाब होगा द सेकेंड वन, एंथ्रोपिक। ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग देना चाहता है। इसलिए मेरी अगली एक्सप्लेनेशन जो आज की आयत की है वो है, टेक एसेंस फ्रॉम द सजाएं ऑफ द कुरान, नॉट द डिटेलिंग। एसेंस उठाया करें जब भी सजा का जिक्र आए कि किस कॉन्टेक्स्ट में लाया गया है और इसके पीछे मेरा रब मुझे क्या समझाना चाह रहा है। अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूलों के अलावा भी, हकीकत है कि बाज लोगों को टू सर्टन एक्सटेंट, नॉट एग्जैक्टली बट टू सर्टन एक्सटेंट, जन्नत और जहन्नुम का कभी कभी एक्सपीरियंस कराया। जैसे अल्लाह के रसूल के सहाबा अक्सर अपने ख्वाब बयान किया करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर, इसलिए कि ये मामूल था सहाबा का। तो एक नरेशन, एक रिवायत आती है अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाहु अन्हु की। हजरत उमर बिन खत्ताब के बेटे हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर। उन्होंने एक मर्तबा ख्वाब देखा कि फरिश्ते उनके पास आए हैं, कयामत का वक्त है और फरिश्ते उनको अपने साथ लेके जा रहे हैं और जहन्नुम की तरफ लेकर जा रहे हैं। ख्वाब में देख रहे हैं कि वो जहन्नुम तक पहुंच गए और बताते हैं कि मैंने ख्वाब में जहन्नुम के अंदर लोगों को देखा, लेकिन मुझे वहां ले जाकर फरिश्ते कहते हैं कि ये आपका मुकाम नहीं है, और फिर वो फरिश्ते मुझे ख्वाब में जन्नत की तरफ ले जाते हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि ये ख्वाब शुरू में मेरे लिए बहुत फ्राइटनिंग था, और तो बाद में प्लेजेंट हो गया कि मुझे जन्नत तक ले आए, क्योंकि मैं जहन्नुम से बच गया तो जाहिर है प्लेजेंट हो गया। अब ये ख्वाब आकर इनको डर लग रहा था कि क्योंकि फ्राइटनिंग भी है तो उन्होंने रसूलुल्लाह को नहीं सुनाया। अपनी बहन हजरत हफ्सा जो रसूलुल्लाह की ज़ौजा थी, उनसे कहा कि आप रसूलुल्लाह के सामने रखें और इसकी ताबीर पूछें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ख्वाब सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकरेज किया अब्दुल्ला इब्ने उमर को और कहा, नेमर रजुल अब्दुल्ला, व्हाट अ गुड मैन अब्दुल्ला इज। कितना शानदार नौजवान है अब्दुल्ला। लौकाना यकूमुल लैल, इट वुड बी मच बेटर अगर वो रात में तहज्जुद भी पढ़े या तहज्जुद को लंबा कर दे। यानी आपने तारीफ भी कर दी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की और उनको नसीहत कर दी कि आप तहज्जुद पढ़ें। अब आप जरा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की अगर ये नरेशन पढ़ते हैं तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने ये जो जहन्नुम देखी थी और कहा था कि मैं जहन्नुम तक पहुंच गया था और मैंने लोगों को उसमें देखा था। आप फोकस देखें सहाबा का, इमेजिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझें, क्या उठाना है कुरान से, दैट्स मच मोर इम्पोर्टेंट। हम वो उठाते हैं जिसमें हम एक दूसरे पर फतवे लगाते हैं, हम वो नहीं उठाते जिससे मेरा चाल ढाल, उठना बैठना, सोचना समझना, डेली मैटर्स को डील करना बदल जाए। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपनी नरेशन में ये नहीं डिस्क्राइब किया आग का कलर क्या था जो मैंने ख्वाब में देखी, आग के शोले कितने बुलंद थे जो मैंने ख्वाब में जहन्नुम के देखे, जहन्नुम का कलर क्या था जो मुझे ख्वाब में नजर आई। ये एम्ब्रॉयडरी हम करते हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने यह भी नहीं बताया जो फरिश्ते मुझे साथ लेके गए
کہ وہ فرشتے دیکھنے میں کیسے تھے، ان کے ہاتھ کتنے تھے، ان کی آنکھیں کتنی تھیں. دس از آور فوکس. یوز لیس ڈیٹیلنگ پر ہم فوکس کرتے ہیں. انہوں نے کیا ڈسکرائب کیا؟ عبداللہ ابن عمر کی اس نیریشن میں آتا ہے، میں نے جہنم کے قریب لوگوں کو اس میں جلتے ہوئے دیکھا. اینڈ دا موسٹ اسکیری پارٹ واز دیٹ، عبداللہ ابن عمر نے کہا میں نے ان لوگوں کو پہچان لیا، میں ان کے نام جانتا ہوں، میں ان کے چہرے پہچانتا ہوں. بتایا نہیں عبداللہ ابن عمر نے کہ وہ میری آس پاس کی سراؤنڈنگ کے کون سے لوگ تھے، بٹ ہی سیڈ I saw people burning in fire جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میں پہچانتا ہوں. سوچیں عبداللہ ابن عمر کو خواب میں ہی صحیح ان جانتے پہچانتے چہروں کو آگ میں دیکھ کر کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. لیکن آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ صحابہ اور ان کے بعد کی نسلوں کا فوکس ان گہرے کانسیپٹ پر ہوتا تھا جس سے وہ اپنے لیے سبق اٹھاتے تھے. اور کیا سبق اٹھایا انہوں نے؟ ان کو ہنٹ مل گئی. جن جانتے پہچانتے چہروں کو انہوں نے جہنم میں دیکھا تھا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے خالی پیلی عبادت نہیں کرنی ہے، مجھے کم سے کم عبادت نہیں کرنی، مجھے بیئر منیمم عبادت نہیں کرنی، مجھے اخلاص کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شکر کے دائرے میں آگے بڑھ کر بیئر منیمم سے زیادہ عبادت کرنی ہے. تہجد بھی پڑھنی ہے، فرائض بھی پڑھنے ہیں، ہر نماز کو بہترین کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ ان کے کانسیپٹ تھے جو وہ بڑے بڑے امیجنیشن میں سے اپنے عمل کے لیے اٹھاتے تھے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کی ناراضگی کے ساتھ اٹھائے جائیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم انکالن اور جہیمن کا حقدار بنا کر کھڑے کر دیے جائیں. ہم حالت ایمان میں اللہ کو فیس کرنا چاہتے ہیں. ہم 1 to 1 اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو ہم اللہ سے کہہ سکیں اللہ ہم نے اپنی جان لگا دی تھی بٹ آپ کا راستہ نہیں چھوڑا تھا. دنیا کی زندگی میں آخرت کو ویژولائز کر کے درست گزارنے والے بن جائیں، یہ قرآن کا مقصد ہے. الفاظ کے پیچھے اللہ کی محبت تو دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہم سب آ جائیں، یہ آیات چاہتی ہیں ہم سے. زندگی کے ہر دن میں، چاہے میرا دن اچھا ہو یا غم والا ہو، خوشی والا ہو یا اداسی والا ہو، میں اپنے رب کی قربت محسوس کرتی رہوں، یہ چاہتا ہے قرآن. میں ہر دن حساب کے احساس کے ساتھ گزاروں، یہ چاہتا ہے قرآن. اور یہ ہے انطباع مختلف للعقابی، a different perspective for punishments of آخرہ within قرآن. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ تمام ماؤں کو اور تمام والدین کو ٹھنڈک عطا فرمائے جنہوں نے اپنی اولادوں کو کھویا ہے اور صبر کیا ہے. اللہ تمام اولادوں کو جن کو اللہ نے زندگی دی ہے ان کو صحت کامل اور ایمان کامل عطا فرمائے اور اپنے اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ ہمارے وہ ادھورے بچے جو پیوبرٹی سے پہلے ہمارے پاس سے چلے گئے، قیامت کے دن وہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائیں. اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، اللہ ہمیں اس قرآن سے درست کانسیپٹ اٹھا کر باعمل مسلمان بنا دے. اللہ ہمیں اپنے گناہوں کے لائف سٹائلز کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہماری زندگیاں امید پر اور بہترین ایمان پر مکمل ہوں. اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا آپ چاہتے ہیں. اللہم اجعلنا فی رمضان من المستغفرین وجعلنا فی رمضان من عبادک الصالحین القانتین وجعلنا فی رمضان من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ